अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZAH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। 2-3 अहम इशू पे बात करेंगे। एक है जनाब बाजवा साहब MQM, उनको कहा था अंसार अब्बासी साहब की जो स्टोरी है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और जनाब बाजवा साहब के हवाले से जो एंकर्स हैं वो जो कुछ कहते हैं उन पे थोड़े से सवालात बनते हैं, वो बात करेंगे थोड़ी सी। जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी की जो ऑडियो है उसके ऊपर अगरचे कल काफ़ी बात हो चुकी है, थोड़ी सी बात उस पर करेंगे। लेकिन सबसे अहम इशू है वो है सलमान शहबाज की वापसी का। उसके ऊपर बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है और कुछ सवालात उठाने हैं हमने। वो जिस तरह हमारे महल्ले में मौलवी होता था ना, वो कहता था कि तुहानू मैं मसला इवें समझावांगा जिस तरह 2 दूनी 2 नहीं तो 2 दूनी 4 होता है। तो उस तरह आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे और एक जो चैनल है उसके एंकर के हवाले से कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। लेकिन शुरू करते हैं जनाब बाजवा साहब से। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है जी, MQM ने कहा है कि हमने भी राय मांगी थी और हमने भी उनसे पूछा था कि किस तरफ जाएं, तो उन्होंने कहा था कि आपका सियासी फैसला है। हैरानी की बात यह है कि एक के बाद एक पार्टी सामने आकर बाजवा साहब को डिफेंड कर रही है इस वक्त और उनके हवाले से बातें बता रही है, लेकिन उनकी अपनी बातों में कुछ तजादात हैं। क्योंकि अप्रैल में बकौल बाजवा साहब के और उनकी जो रजीम वगैरह जो भी था चेंज होने का, उसमें बात हुई थी कि हम न्यूट्रल हो गए हैं, हम गैर सियासी हो गए। मुनीर सलाई साहब ने आके कहा कि उन्होंने कहा कि आप PTI की तरफ जाएं। परवेज़ इलाही साहब ने आगे कहा कि अल्लाह ने भेज दिया, उन्हें रास्ता दिखा दिया हमें, तो PTI की तरफ जाएं। तो पहले तो ये पूछना है कि क्या ये गैर सियासी हो गए थे? अगर ये बात को सच मान लिया जाए तो अपने आप को जो न्यूट्रल और गैर सियासी कह रहे थे, ये सवाल PTI से नहीं बनता, क्योंकि उनके ऊपर आप पिछले 2.5-3-4 साल से इल्ज़ाम लगा चुके हैं रजीम चेंज के ऊपर, उनको उस इस्टेब्लिशमेंट का बेनिफिशरी कह चुके हैं। तो सवाल जो है वो फिर उनसे बनता है कि जिन्होंने माफ़ी एक एहसास कर लिया था कि हमें सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो फिर सवालात उनसे बनते हैं, ना कि बाजवा साहब को इस वक्त ये रिलीफ दिया जाना चाहिए कि वो तो यूँ थे, या उनको उनके हवाले से ज़्यादा सवालात उठते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल हो चुके थे। फिर वो क्यों किसी का साथ दे रहे थे? और ये अलग सवाल है कि फिर उनके अगर वो चाह रहे थे कि MQM भी PTI की तरफ जाए और वो भी PTI की तरफ जाए, फलाना भी जाए, तो फिर उनकी हुकूमत क्यों नहीं बनी थी? ये एक सवाल है। तो जो एंकर्स हैं वो अब सवाल इसलिए उठाते हैं कि बाजवा साहब को ज़रा थोड़ी क्लीन चिट मिल जाए, तो उनसे सवालात ये ज़रूर बनते हैं। और वो वाले एंकर जो बकौल इमरान खान साहब के पास गए थे, उन्होंने जाके कहा था शरीफ ख़ानदान के केसेस को छोड़ें, करप्शन को छोड़ें, उनको माफ़ कर दें, वही वाले एंकर कल जो है वो कह रहे थे कि अब जो है ऑडियो आई है, ऑडियो की टाइमिंग बड़ी अजीब सी आई। उन्होंने सवाल उठाया है ये बुशरा बीबी की और जुल्फ़ी बुखारी की। और दूसरा उन्होंने कहा कि अब करप्शन पर किसी किस्म की माफ़ी नहीं मिलने वाली, ज़ीरो टॉलरेंस है। कल तक आपकी नज़र में करप्शन कोई मसला ही नहीं था। कल तक आप जाके एक पार्टी लीडर को कहते कि छोड़ें इसको, वो तो मसला ही कोई नहीं था बिल्कुल। आज आपकी नज़र में ज़ीरो टॉलरेंस होगी करप्शन के ऊपर, तो आपका अपना बयानिया है क्या? आपकी अपनी एडिटोरियल लाइन है क्या? क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ चेंज होती है? ये सवाल है मेरा। अच्छा, आगे ऑडियो के ऊपर बड़ी बातें हो गई हैं। ऑडियो के ऊपर एक तो सबसे बड़ी बात उन्होंने कर दिया कि ये फोरेंसिक करवाया जाए, और इस फोरेंसिक का ख़र्चा भी मैं ख़ुद बर्दाश्त करूँगा, ये कहा जुल्फ़ी बुखारी साहब ने, उन्होंने तरदीद की है। अब सवाल ये है कि जो ऑडियो या वीडियो, खा वो ज़ुबैर साहब की वीडियो हो या वो अरशद मलिक की हो या वो जोड़ के किसी की बनाई हो, जिस तरह वो बाद में साबित भी नहीं हो सका था, शहजाद इकबाल साहब ने उसका सही ऑपरेशन किया था कि वो जो साकिब निसार साहब की 99 जगह से या 95 ऑडियो को जोड़ के बनाया गया था, वो हो तो अगर आपकी होंगी तो आप लेके आएंगे वो सच्ची हैं, और अगर ज़ुबैर साहब की आएगी या किसी और की आएगी, वो ऑडियो आएगी या वीडियो आएगी, उसके ऊपर तो बात ही करना हमाकत है, उसके वो है ही झूठी। अपनी ऑडियोज़ या वीडियोज़ आएंगी वो झूठी है, उसके ऊपर बात भी नहीं की जा सकती। उल्टा आप उनकी जिनकी वीडियोज़ आती हैं उनकी पार्टी की लीडरशिप जो है वो DP लगा देती है उल्टा कि ये तो है ही झूठा, और बिल्कुल डिनाइल में होते हैं। लेकिन किसी और की आएगी तो वो सच्ची मानी जानी चाहिए हर सूरत में। तो ये तो उन्होंने फोरेंसिक वाला कह दिया कि मुख्तलिफ जगह से उठाई है, तो इसके ऊपर तो, और फिर टाइमिंग बकौल खुद एंकर के इस टाइम अजीब है, क्योंकि मामलात इतने खड़े हुए हैं और थोड़ी देर बाद या बाजवा साहब सामने आ जाते हैं बार बार, या उनके हवाले से स्टोरीज़ आ जाती हैं, या फिर कोई ऑडियो आ जाती है
کیونکہ میں نے جس طرح کل کی ویڈیو میں بتایا تھا آپ کو کہ فیصل واڈا کو جس طرح اب وہ ریلیف بھی دوبارہ سے وہ بنیں گے، پھر ریزائن کریں گے، پوری ایک وہ بنایا جا رہا ماحول، اور اس طرف سے روز گھڑی کو توشہ خانہ اور گھڑی سامنے آ جاتی ہے تاکہ کل 13 دسمبر کو جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس کو جسٹیفائی کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور دوسری طرف سلیمان شہباز صاحب بھی اب واپس آ رہے ہیں۔ اور سلیمان شہباز کے انٹرویو پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز کروں، یہ ایک بڑی ضروری کڑی ہے، بڑی اہم کڑی ہے جو میں نے ملانی ہے۔ کل حامد میر صاحب نے صرف زلفی بخاری صاحب کو کے اوپر سوال اٹھانے کے لیے اور زلفی بخاری صاحب کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا زلفی بخاری صاحب کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے ارشد شریف صاحب کا سوال اٹھائے، ارشد شریف صاحب کا پروگرام کے کچھ کلپ اپنے پروگرام میں چلائے، اور انہوں نے کہا کہ زلفی، اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ارشد شریف صاحب جن کو جو پی ٹی آئی کے قریب سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سوال اٹھائے تھے زلفی بخاری صاحب پہ، وہ حامد میر صاحب یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ زلفی بخاری صاحب پہ ارشد شریف صاحب بھی سوال اٹھاتے تھے۔ اب یہی والے ارشد شریف صاحب جب آپ کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں تو آپ ان کے کلپ چلائیں گے، اور جس وقت یہی والے ارشد شریف صاحب ٹیٹیز لے کے آتے تھے، منی لانڈرنگ کے ثبوت لے کے آتے تھے، چیک لے کے آتے تھے سامنے، اس وقت وہ ارشد شریف صاحب ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے تھے، وہ چیزیں بھی چلائیں۔ اگر آپ زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے ارشد شریف صاحب کو بات کو صحیح مانتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک رپورٹنگ کر رہے تھے، تو پھر سوال یہ ہے یہی والے ارشد شریف صاحب سلیمان شہباز صاحب کے اوپر بھی رپورٹنگ کر رہے تھے، یہی والے 16 ارب کی کرپشن والی چیزیں بھی سامنے لے گئے تھے ارشد شریف صاحب، یہی والے سارے ڈاکومنٹس ارشد شریف صاحب حمزہ صاحب کے حوالے سے بھی لے کے آئے تھے، پھر اس کو بھی چلائیں۔ یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی پسند کا جو چینل کے ایڈیٹوریل لائن ہے اس کو وہ کرنے کے لیے ان کی چیزیں اٹھا کے چلائیں گے جن کو آپ تردید کرتے رہے ہیں، جن کو آپ کہتے رہے ہیں کہ پتہ نہیں پسندیدہ ہے اینکر، ون سائیڈ سٹوریز، پتہ نہیں کیا کیا جو بھی کہتے رہے۔ کڑی میں نے یہ ملانی ہے کہ اب تو سلیمان شہباز صاحب کو ضمانت ہو رہی ہے، اور سلیمان شہباز صاحب کے اوپر الزامات تھے کہ انہوں نے 70 اکاؤنٹس کے ذریعے ٹیٹیز بنا کے جو جن میں سے اکثر اس دنیا میں بھی نہیں تھے، وہ ان کے نام کے اوپر ٹیٹیاں بنا کے بھیجی گئی اور وہ چیک بھی دکھائے گئے تھے۔ یہ اب ارشد شریف صاحب نے بات نہیں کی تھی، یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے بات کی تھی۔ اپریل 2019 کا پروگرام ہے، آپ بھی اٹھا کے دیکھ لیں، کسی چیز کے اوپر سلیمان شہباز نے جواب نہیں دیا تھا شاہ زیب خانزادہ کے اس کا، کیونکہ جس طرح ارشد شریف کا زلفی بخاری کا آپ نے چلایا تو اسی کو بنیاد بنا کے ہم بھی تھوڑی سی آپ سے اجازت لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ جیو کے اوپر زیادہ یقین کرتے ہیں، آپ شاہ زیب خانزادہ کے اوپر زیادہ یقین کرتے ہیں، تو پھر آپ شاہ زیب خانزادہ صاحب کیا سوال اٹھا رہے تھے اس وقت، جو کہ اب سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا آج وہ یہ سوالات اٹھائیں گے؟ کیا سلیمان شہباز سے جو انہوں نے سوال پوچھے تھے اس کا جواب مل گیا ہے؟ اگر مل گیا ہے تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے اپنے ناظرین کو، کیونکہ آپ نے بڑے اہم سوال اٹھائے تھے، اور جس کا شہباز شریف کے بیٹے کے سلیمان شہباز کے پاس جن کی ضمانت ہو رہی ہے کوئی جواب نہیں تھا، بالکل کوئی جواب نہیں تھا۔ تو دو صرف میرے سوال ہیں، کیا سلیمان شہباز کی اب ضمانت ہوئی ہے کہ آپ وہ دوبارہ سوال اٹھائیں گے جو آپ نے اس ٹائم اٹھائے تھے، کہ ان کو وہ کیا کلیئر ہو گئے ہیں، ان کو کلین چٹ مل گئی ہے، ضمانت اس بنیاد پہ دی گئی ہے یا ٹیکنیکل بنیاد پہ دی گئی ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے سوالوں کا جواب ملا ہے؟ اگر ملا ہے تو شیئر کر دیں، اگر آپ کے سوالات کے اوپر وہ پورے اترتے ہیں تو صحافتی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے بتا دیں کہ میرے سوالات کے جواب مل گئے ہیں، میں سیٹسفائیڈ ہوں، اور اگر نہیں ملے تو آپ کو وہ والے سوالات دوبارہ اٹھانے چاہیے حمزہ شہباز کے اوپر۔ اب سوالات کیا ہیں ان کے کچھ جواب بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن سوالات کیونکہ میں انہی کی زبانی آپ کو سنانا چاہوں گا جو شاہ زیب خانزادہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے۔ اب انہوں نے پہلا سوال انہوں نے اٹھایا تھا سلیمان شہباز سے، شاہ زیب خانزادہ نے، ٹی ٹی آنا جرم نہیں ہے مگر جعلی لوگوں کی طرف سے جن میں سے کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ان سے کروانا ایک جرم ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے، اور آپ نے نہیں دیا۔ پھر آگے سے یہ جو رجیم چینج، ناکام خان، وہی جو جس طرح باتیں کی جائیں، باتیں ادھر کی ہو تو میں ان کے والد صاحب بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ میں نے موٹر وے بنائی، ان کے تایا جان بھی، میں نے اتنے لوگوں کو پتہ نہیں صاف پانی دے دیا ہے، گندا پانی دے دیا، جو بھی دے دیا۔ یہ سوال کا جواب ہوتا ہے، سوال گندم جواب چنے کے اوپر اگر کوئی پورا اترتا ہے تو وہ یہی اترتے ہیں۔ تو ایک سوال یہاں سے میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا تھا سلیمان شہباز سے، جو انہوں نے سوال پوچھے تھے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے، انہوں نے اس کا جواب بھی لمحہ فکریہ ہے، پتہ نہیں کیا آگے جو تھے، لیکن بہرحال میں وہ سوال آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے سوال کیا کیا تھا اصل میں، جس کا جواب انہیں نہیں ملا تھا۔ یہ سن لیں، آپ خود سن لیں جی۔ شاہ زیب خانزادہ صاحب نے سلیمان
شہباز سے کیا پوچھا تھا، پھر بعد میں آپ سے بات کرتے ہیں. کے لیے سب سیدھا الزام ہے کہ جعلی ٹیٹیوں کے ذریعے تقریباً 70 لوگ، جن میں سے 14 لوگ نادرا کے ریکارڈ میں موجود بھی نہیں ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کو پیسے بھیجے آپ کے اکاؤنٹ میں 2008 کے بعد بھیجے، اس سے پہلے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں بھیجے، آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی بھیجے، بہنوں کے اکاؤنٹ میں بھی بھیجے گئے. ٹی ٹی آنا جرم نہیں ہے حکومت کے مطابق، مگر جعلی لوگوں کی طرف سے جن میں سے کچھ ایگزسٹ نہیں کرتے آنا ایک جرم ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے، اور آپ لوگ نہیں دے رہے. اچھا، اب یہ ایک سوال تھا، اس کا جواب تو اسی طرح، جواب تو جس طرح دیتے ہیں اسی طرح ہے. آگے شاہ زیب خانزادہ صاحب نے ایک اور سوال کیا، یہ محبوب علی کون ہے جو باقاعدہ پیسے بھیج رہا تھا آپ کے پاس؟ محبوب علی کا نام کہاں؟ اچھا، یہ محبوب علی کے حوالے سے انہوں نے جو سوال پوچھا، اس کے اوپر جو ان کا جواب تھا وہ بھی ذرا تھوڑا سا سن لیں. مگر آپ کے اٹھائے گئے سوال، آپ پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دے رہے. آپ اگر کیا ہے کم از کم اگر آپ اتنا جواب دے رہے ہیں تو یہ محبوب علی کون ہے جو کہ حمزہ شہباز 2007 سے لے کے بار بار پیسے بھیجتا رہا ہے، لندن سے بھیجتا رہا ہے، انویسٹمنٹ؟ میں تو نہیں جانتا. آپ کو کہاں سے ملا؟ والے کو جانتا ہوں. آپ نہیں جانتے تو زیادہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں کیسے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا. یہ ٹیٹیاں ہیں، ان ٹیٹیوں کا ریکارڈ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، 4 دن سے میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں. اگر آپ نہیں جانتے، نہیں یہ ریکارڈ، یہ ورژن جو ہے محبوب علی اور XYZ کا جو نام آ رہے ہیں، یہ ورژن گورنمنٹ کا ورژن ہے. ایک میری بات آپ سمجھ لیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اور اس کی جو... اچھا، اب یہ سوال آپ نے سن لیا. شاہ زیب خانزادہ سلمان شہباز جواب نہیں دے پائے تھے، آپ پورا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بڑی انفارمیشن ملے گی. بہت اچھا پروگرام تھا. وہ الگ بات ہے کہ آج کل وہ سوالات کچھ اور ذرا سے پوچھتے ہیں، آج کل بیانیہ جو ہے جیو ٹی وی کا کچھ اور ہے. لیکن آگے انہوں نے ایک اور سوال بھی کیا تھا کہ ان ٹی ٹی کے ذریعے آپ کے اثاثے بنے ہیں، اگر یہ سرمایہ کاری ہے تو کسی دوسرے کا پیسہ کیوں استعمال ہوا؟ آپ کے پیسوں، آپ کے اور حمزہ شہباز کے جو اثاثے بنے ہیں وہ ان ٹی ٹی کے ذریعے بنے ہیں، اور وہ جس کو مان بھی رہے ہیں، آگے سے کہہ رہے ہیں ہم پیسہ باہر سے ادھر لے کے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ سرمایہ کاری باہر سے پاکستان لے کے آئے، سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے ذریعے لے کے وہ لوگ کون ہیں؟ یہ ان کے چیک کیونکہ موجود تھے. اچھا، اور بھی تھا سوال، انہوں نے کہا جی آپ، ہاں جس وقت انہوں نے کہا جی لیما باجی جس طرح وہ بات کر دیتے ہیں، انہوں نے کہا جی آپ ان کے اوپر الزامات لگانے کا مقصد مطلب یہ نہیں ہے. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کہا کہ آپ کے اوپر الزامات کا جواب آ گیا کیونکہ آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ اپنے سوالوں کے جواب دیں. پھر انہوں نے ایک سوال پوچھا سلمان شہباز صاحب کی والدہ کے حوالے سے. کیا سوال تھا کہ آپ کی والدہ یعنی نصرت بی بی کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئے $69,000 20 اگست 2008 کو آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں آئے. اسی دن انہوں نے وہ اپنے خامند یعنی شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، اور اسی دن انہوں نے شہباز شریف اور انہوں نے گاڑی لے لی. یہ کیا سوال تھا، یہ ذرا سنیے گا. ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے، میں ہوں یا کوئی پینوراما میں بیٹھا ہوا کوئی دکاندار ہو یا کوئی اور ٹریڈر، میرے جو ڈیکلریشنز ہیں کئی سالوں سے جب سے میں نے بزنس جوائن کیا وہ FPR کے اندر ڈکلیئرڈ ہیں. میں ہر سال اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز، ویلتھ ٹیکس ریٹرنز اپنی... یہ ایک سیکنڈ، یہ ہے غلط چل گیا تھوڑا سا، 1 منٹ یہ سنیے گا ذرا. بھی ویلڈ ہے. ایک تو آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ بطور اکیوزڈ آپ کو یہ انفارمیشن دی جانی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، آپ اینکرز کو سلیکٹ کرتے ہیں. ایک سیکنڈ، ابھی جن ارشد شریف صاحب کا کل حامد میر صاحب نے جیو کی سکرین کے اوپر چیزیں چلائی ہیں کیونکہ وہ زلفی بخاری کے حوالے سے تھی، وہی ارشد شریف صاحب جب نون لیگ کی لیڈرشپ کے اوپر سوالات کرتے تھے تو سلمان شہباز کہتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ اینکرز کے پاس کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا تھا اب اینکر کو سلیکٹڈ نہ کہیں، اس کو جہاں سے انفارمیشن ملے گی وہ سوال پوچھے گا. شاہ زیب خانزادہ صاحب نے کیا کہا تھا، یہ ذرا سنیے گا. اگر انفارمیشن ملے گی تو وہ تو اپنے پروگرام میں کرے گا، چاہے وہ آپ سے ملے، حکومت سے ملے، کسی سے بھی ملے، وہ سوال اٹھائے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سوالوں کا یہی جواب دینا ہے کہ انفارمیشن آئی کیسے ہے، تو معذرت کے ساتھ 4 دن سے یہ انفارمیشن میڈیا پر چل رہی ہے. آپ ایک ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ کے ذریعے سوال اٹھاتے تھے. اب اگلا جو سوال ہے وہ میں نے نصرت صاحبہ کے حوالے سے جو پوچھا ہے وہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کی زبانی سن لیں. اس کا بھی جواب کوئی نہیں تھا سلمان شہباز کے پاس. سلمان شہباز کے پاس کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ پروگرام پڑا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ذرا سنیے گا پہلے، اس کے بعد
پہ سرو کیا گیا اور آپ کی والدہ کے یہاں بھی. اب آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئے ہیں ان TTs کے ذریعے. ان کی بھی جو 80% نیٹ ویلتھ ہے آپ کی والدہ کی بقول الزام کے, وہ انہی TTs کے ذریعے ہے. تقریباً 14 کروڑ روپے کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے. مگر ایک انٹرسٹنگ بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے 20 اگست 2008 کو $69,000. اسی دن وہ پیسے انہوں نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے اور شہباز شریف نے ان پیسوں سے جو گاڑی منگائی تھی اس کی ڈیوٹی پے کی, یعنی کہ نصرت صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آئے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے $69,000. جی ناظرین, سنا آپ نے, یہ سوالات تھے. کیا ان تمام سوالات کے جواب مل چکے ہیں؟ کیا اس وقت اتنے اہم سوال اٹھانے کے بعد, اتنا اہم پروگرام کرنے کے بعد, جن کے پاس جن سوالوں کا جواب نہیں تھا سلیمان شہباز کے پاس, کیا ان سوالوں کا جواب مل گیا ہے؟ کیا ایک صحافی کو اپنے فالو اپ پروگرام نہیں کرنے چاہیے؟ اب اس وقت اگر شاہ زیب خانزادہ صاحب یا جیو یہ سوالات نہیں اٹھاتا تو آپ خود سوچ لیں کہ یہ کس قسم کی صحافت ہے. یہ ہم نے سوال نہیں کیے تھے. اگر ہم نے کیے ہوتے, اگر کسی اور چینل نے کیے ہوتے, اگر کسی اور اینکر نے کیے ہوتے تو آپ کہہ سکتے تھے ہم نے تو اس وقت بھی پروگرام نہیں کیا تھا. لیکن چونکہ آپ نے اس وقت پروگرام کیا اور آپ نے جیو کی اسکرین کے اوپر کیا, تو کیا اس وقت آپ کو جواب مل گیا ہے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ اگر نہیں ملا تو ان کی جو ضمانت ہو رہی ہے کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ ان سوالوں کو بنیاد بنا کر کیا آپ دوبارہ سوالات کریں گے؟ اور نیب کے وہ جو قوانین تھے ان کو بنیاد بنا کر کیا دوبارہ سوالات کریں گے؟ اور شہباز شریف جو ان کے والد صاحب ہیں سلیمان شہباز کے, وہ اس وقت وزیر اعظم ہیں, کیا اس کو بنیاد بنا کر آپ سوالات کریں گے کہ کیا یہ چھوٹ اسی وجہ سے مل رہی ہے کیونکہ آپ کے والد صاحب حکومت میں ہیں اور حکومت میں ہونے کا فائدہ لیا جا رہا ہے اور نیب کے قوانین کو تبدیل کرنے کا فائدہ لیا جا رہا ہے اور دلایا جا رہا ہے اور باقاعدہ طریقے سے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے؟ اب آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کس کس کے لیے کتنی گراؤنڈ بن رہی ہے واپس لانے کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.